नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल में हुलीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ रखते हैं उवैस तौहीद साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का 3 रोज़ा दौरा चीन स्ट्रेटेजिक अलायंस और इकनॉमिक पार्टनरशिप के लिए कितना अहम साबित होगा। सीपेक से मुंसलिक जो मंसूबे हैं और एक जो तासुर मुल्क में पाया जाता है कि वो सुस्त रवि का शिकार है, इसमें कितनी हकीकत है, इस हवाले से आज गुफ्तगू होगी। और साथ साथ द इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी एक्ट 2019 क्या वाकई नाफिज होगा। साथ साथ FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तलवार है, क्या अमेरिका पाकिस्तान की मदद को आएगा और क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आज एक बड़ा फैसला देखा गया। कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली के ओहदे पर बहाल। बिलावल भुट्टो कहते हैं सिलेक्टेड डिप्टी स्पीकर डीसिलेक्ट होकर रीसिलेक्ट हो गए। सवाल करते कि वो दोबारा इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते। आखिर में गुफ्तगू होगी हुकूमती वुज़रा और JUI के दरमियान जो एक महाजराई नज़र आ रही है। इस महाजराई का फ़ायदा किसको और नुकसान किसको होगा। और मौलाना साहब क्या आज़ादी मार्च के लिए जिस तरह से वो डटे हुए हैं, क्या उसी मुकर्ररा तारीख़ पर वो आज़ादी मार्च के लिए बाहर निकलेंगे। हारून साहब, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ होगा आपके पास खबर से। देखिए जी, एक तो ख़बर मौलाना फजलुर रहमान के बारे में है, वो तो जब उस मौजू पे आप बहस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। और दूसरी ख़बर ये है कि 3 MNA गुजरात डिवीज़न के वस्ती पंजाब से कुल 9 सीटें जीती थी उन्होंने, PTI ने, तो वो मिले हैं आज वज़ीर आज़म से और रोए पीटे हैं बहुत। उन्होंने ये कहा है कि जनाब वाला गुजरांवाला डिवीज़न को आपने, गुजरांवाला डिवीज़न के है नहीं MNA, आपने हवाले कर दिया चौधरी परवेज़ इलाही के। और चौधरी परवेज़ इलाही बकौल उनके बड़े शातिर आदमी हैं और इंतज़ामिया में पहले ही उनके लोग हैं और बकौल उनके अब तो शरीफ ख़ानदान से भी उनका राब्ता है, उनके अफसर भी उनका लिहाज करते हैं। तो वो तो हमारी तो कोई सुनता नहीं। और आपने गुजरांवाला डिवीज़न को कैबिनेट में भी कोई नुमाइंदगी नहीं दी। जिनको लोगों को आपने बनाया वो हारे हुए लोगों को बना, फिरदौस शकवान को और उस्मान डार को, और वो वहाँ दंदना रहे हैं। तो उनके दंदनाने में तो शायद उन्हें इतना एतराज़ नहीं था, मगर ये कि भाई जो लोग नुमाइंदा और हमारा कोई काम नहीं होता। अच्छा, तो MNA तो MPA किस लिए बनते हैं। आवाज़ जी को अगर खीर ही ना मिले तो फ़ायदा क्या हुआ। तो वो उन्होंने कहा है कि इसका तदारक करेंगे कि भाई सब कुछ चौधरी ही की ना मानी जाए। और चौधरी को तो आपको पता नहीं, शिकायत ये भी है ना कि मोनू सिलाई को वज़ीर नहीं बनाया, तो इसलिए उन्होंने अपने राब्ते रखे हुए हैं। दूसरी तरफ भी चौधरी तो हमेशा ऑप्शन रखते हैं, हर प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन ऑप्शन रखता है, पर्टिकुलरली वो नहीं। लेकिन वो चौधरी बुरे हलीफ नहीं है, ये मुगालता नहीं होनी चाहिए कि वो चीट कर रहे हैं या गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन हार्ड बारगेनर हैं मैक्सिमम। वो एक आदमी जा रहा था, वो गंडेरियाँ खाता हुआ, तो पीछे से एक आदमी भूखा बेचारा वो गंडेरियाँ उठा उठा के चूस रहा था। तो उसने पीछे पलट के देखा, उसने कहा तुम कैसे बेहुदा आदमी हो, अपना फेंकी हुई गंडेरियाँ चूस रहे हो। उसने कहा बेहुदा तो तुम हो जो एक कतरा भी नहीं छोड़ते इसमें। तो कुछ लोग हार्ड बारगेनर होते हैं, तो ये बड़े हार्ड बारगेनर हैं और काफ़ी पोजेसिव हैं। और जब कोई आदमी किसी मनसब पे रहा हो तो उसकी आरजू उसके दिल से निकलती नहीं है। परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर रहे और वो उस्मान बुज़दार के पीछे खड़े हैं, जहांगीर तरीन भी खड़ा है। अच्छा, ये मुलाकात जहांगीर तरीन ने कराई, बरोकर जहांगीर तरीन ही है। चले एक इसके साथ छोटी खबर जो है वो PTI के जो मरकज़ी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल थे अबुल हसन अंसारी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और अपने क्लोज सर्कल में उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा इख्तलाफात की बुनियाद पर दिया गया है। आइन 2019 के ये पूरा, क्या नाम है? अबुल हसन अंसारी। हमने तो कभी इनका नाम ही नहीं सुना। बस देख इतने अहम ओहदेदार, मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बनाया हुआ है। मेरा और आपकी सारे ओहदेदार हैं, मेरे और आपकी नावाकफियत तो बस अब इससे क्या करें। लेकिन उन्होंने अपने क्लोज हल्कों में कहा है कि जी मेरी जहांगीर तरीन साहब से इख्तलाफात हो गए थे वगैरह वगैरह वगैरह, और आइन में वो तरमीम कराना चाह रहे थे। लेकिन तरीन से तो इख्तलाफात अगर इमरान खान के भी हो जाए तो वो भी मुश्किल में पड़ेगा। लेकिन चले खबर तो पूरी सुन लेना सर। दूसरी भी है कि जो मेरी जो ज़िम्मेदारान से बात हुई PTI की, उन्होंने इस बात की तस्दीक की, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, उन्होंने कबूल भी कर लिया है।
لیکن یہ کہ ان کے کوئی اختلافات ہوئے نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جو اسٹرکچر کی ری اسٹرکچرنگ کی بات ہو رہی تھی پوری آرگنائزیشن کی, کیونکہ 2018 ہم نے پرانے اسٹرکچر سے جیتا ہے تو اس میں تبدیلیاں جو ہیں وہ اس پہ بحث ہوئی اور اس پہ اختلافات تھے, تو جمہوری طریقے سے جو ہے وہ اختلافات رہے. ابوالحسن انصاری صاحب نے ناجائز طریقے سے اس پہ اپنا جو ہے وہ احتجاج کیا. تو ایک چھوٹی سی خبر تھی پہلے, اور اس پہ تبصرے کی اجازت ہے. یہ جو پشاور کی بی آر ٹی ہے نا, اسی طرح کی ری آرگنائزیشن ہو رہی ہے ان کی اور اختلافات پارٹی میں, جس میں سیف الرحمان پریکٹیکلی سیف اللہ نیازی جو ہے وہ, اور وہ جو وزارت سے نکالا گیا ہے وہ سیکرٹری جنرل ہو, تو ری اسٹرکچرنگ اس کی چیف آرگنائزر جو ہے وہ سیف اللہ نیازی ہیں, انہی کو استعفیٰ انہوں نے بھیجا تھا. اور جو کیانی صاحب ہارون صاحب کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب دورہ چین پر روانہ ہو رہے ہیں. آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب اچانک سے کیسے پہنچ گئے چین؟ کمال ہے بھائی, آرمی اصل میں سی پے کو ڈیل کر رہی ہے. ضامن کون ہے؟ پاکستان آرمی ضامن ہے اس کی. عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی خوابوں کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں. ان کا خیال تھا کہ بلینز آف ڈالرز کی کرپشن جو ہے وہ انہوں نے کی ہے, تو شریف خاندان نے وہ نکالیں گے, اور کچھ ان کے وزیر جو زیر اثر ہیں امریکی اور برٹش لابی کے, تو ان کا خیال تھا کہ اس کو محدود کیا جائے. وہ آپ کو شاید یاد ہو, ایک محترمہ ہے عائشہ صدیقہ ان کا نام ہے, نام ان کا لینا تو نہیں چاہیے, اس قابل تو نہیں ہے, لیکن وہ ریفرنس ضروری ہے. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ امریکہ سے طے ہو گیا اپنا کہ سی پیک کو محدود کر دیا جائے گا, اور اس کی بات کو اس لیے سیریسلی لینا چاہیے کہ برطانوی حکومت ان کی کافی سرپرستی فرماتی ہے, اور برٹش یونیورسٹیوں میں موقع دیتی ہے اپنا انگریزوں کی نئی نسل کی تعلیم و تربیت کا, تو کافی ان کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں. اور یہ مطلب ایک وزیر نے تو بیان بھی دے دیا تھا سی پیک کو محدود کرنا, آپ کو یاد ہے؟ تو لیکن اس میں سے کچھ نکلا نہیں. اب انہوں نے پیسے لیے یا نہیں شریف خاندان نے, اللہ بہتر جانے, جب تک ثبوت نہ ہو کیا کہا جا سکتا ہے. بھائی پیسہ تو یہ چھوڑتے نہیں ہیں کہیں بھی, سوال ہی پہ جیسے بلی کباب نہیں چھوڑتے, تو پیسہ کیسے چھوڑیں گے. لیکن چینی, فرض کیجئے ایسا ہے, اب ثبوت تو کوئی ہے نہیں, فرض کیجئے ایسا ہے, تو کیا چینی حکومت اپنا پیٹ ننگا کرے گی ساری دنیا کے سامنے اور چینی کمپنیوں کو رسوا کرے گی؟ وہ مرحلہ گزر گیا. دوسرا کام کیا مودی صاحب نے کمال کا کشمیر میں, تو اس کے نتیجے میں یہ احساس ہوا تھا کہ ہمیں تو وہ وعدوں پہ ٹرکا رہا ہے نا, جو افغانستان میں اب یہ واضح ہو گیا ہے وقت گزرنے کے ساتھ کہ افغانستان میں جو امریکیوں نے ڈیلے کیا ہے تو اس میں انڈیا کا اصرار ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. تو ہماری تو نہ وہ کوئی مدد کر رہے ہیں, ہمیں تو بٹرے کر رہے ہیں, چکمہ دے رہے ہیں, بہلا رہے ہیں. عمران خان صاحب کو بہلانا کون سا اتنا مشکل کام ہے, اور مطلب جہانگیر ترین بہلا لیتا ہے, وہ تو خیر کچھ پیسے بھی خرچ کرتا ہے, اور بھی لوگ بہلا لیتے ہیں. فردوس عاشق اوان نے بھی بہلا لیا, مطلب فردوس عاشق اوان کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی. ہمارے ایک دوست ہیں کہ تفصیل بتاؤں گا, انہوں نے ملاقات کرائی تھی, اور ملاقات ہوئی تو منسٹر ہو گئی. وہ جو کوئی چورن بیچ رہے ہیں عمران خان کو, کیا مشکل ہے. 3 چیزوں پہ گفتگو ہونی ہے, 3 چیزوں پہ, صرف سی پیک پہ نہیں ہونی ہے. سی پیک پہ بھی گفتگو ہونی ہے, اور میں بعد میں وضاحت کروں گا. اب یہ سپر سی پیک بننے جا رہا ہے, اس میں اور انویسٹمنٹ آئے گی کافی, یہ خبر ہے سب سے بڑی. کشمیر پہ گفتگو ہونی ہے اور افغانستان پہ گفتگو ہونی ہے. کشمیر پہ گفتگو ہونی ہے, اور شی جن پنگ صاحب ڈیفینس کوآپریشن پہ گفتگو ہونی ہے, اور افغانستان پہ. دیکھیں چائنا کے ساتھ جو ہے ہماری ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, اصل میں ٹرسٹڈ, لوگوں کی نظر میں بھی, عوام کی نظر میں بھی اعتماد ہے چائنا کی طرف. اور ماضی, چاہے ماضی قریب ہو چاہے پہلے ماضی بعید ہو, سب میں چائنا ساتھ کھڑا رہا ہے پاکستان کے مشکل اوقات میں, چاہے وہ اکنامک اسسٹنس ہو, چاہے وہ اسٹریٹجک الائنس کی ضرورت ہو, چاہے وہ انٹرنیشنل فورمز کی اس پہ ضرورت ہو. تو خیال کی یہ کیا جا رہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ جو ہماری ری الائنمنٹ ہو رہی ہے, ان کی کچھ ضرورت ہے, کچھ ہماری ضرورت ہے, اس کی بنیاد پر جو ایک ری الائنمنٹ ہو رہی تھی تعلقات میں, اور ہو رہی ہے اور مثبت انداز میں ہو رہی ہے, اس کے تناظر میں دیکھا جا رہا تھا اور پرسیپشن بنائی جا رہی تھی کہ کیا چائنا سے دور ہے. نہیں,
اصل میں تو مشرق کی طرف ہی دیکھنا ہے, اصل میں چائنا کی طرف ہی دیکھنا ہے جو ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. عوام کی نظر میں امریکہ پہ اعتماد نہیں ہے, ہمیشہ دھوکہ ذہن میں آتا ہے, طرح طرح کے شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ یہ کیا کریں گے, پھر پیٹ موڑ کے پیچھے چلے جائیں گے. دیکھیے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے جانے سے قبل ایک بہت بڑا قدم لیا ہے پاکستان حکومت نے. ہمارے صدر عارف الوی صاحب نے ایک آرڈیننس کے ذریعے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اتھارٹی کی تشکیل جو ہے اس کا فیصلہ کیا ہے. اس میں چیئرمین ہوگا, اس میں سی ای ہوگا, اس میں 6 ممبرز ہوں گے اور یہ پورا سی پیک کو پورا دیکھے گا. تو جو چائنا کے ماضی قریب کے اندر جو تحفظات تھے جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا تھا اپنے ادوار میں, جو دورے تھے جو یہ پاکستان کے, تو وہ دور ہو جائیں گے. اور جو ایک ہرڈلز ہوتی ہیں پورے پروجیکٹ میں جو آ رہی تھی, بیوروکریٹک ہرڈلز تھیں, طرح طرح کے سوالات تھے, تحفظات تھے, وہ ختم ہو جائیں گے جو انہوں نے اس آرڈیننس کے ذریعے کیا ہے. اتھارٹی کے قیام سے آپ سمجھتے ہیں پروجیکٹ کے خد و خال, فنڈز کا پورا ایلوکیشن, نئے منصوبے کس طرح بنیں گے. پھر گوادر پورٹ جو ہے اس کو 23 سال کے لیے ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دیا تھا, تو اب گوادر پورٹ فری زون جو ہے وہ بھی ٹیکس سے استثناء ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو اسموتھ سیلنگ کے لیے یہ کیا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ سی بیک چائنا کی اس وقت لیڈرشپ جو ہے اس کا ایک خواب ہے, اور اتنا بڑا خواب ہے کہ وہ چکنا چور ہوگا تو ان کو نقصان پہنچے گا. یعنی کہ یہ 1 روڈ 1 بیلٹ اوبور کے تحت ہے, اور 3 کانٹیننٹس کے درمیان پھیلا ہوا ہے, امیزون کے جنگل تک, سینٹرل ایشیا تک. تو پاکستان کے لیے اسٹریٹجک طور پہ بھی اور ہمارے لیے اقتصادی طور پہ بھی. تو جو ماضی میں خسرو بختیار صاحب یا رزاق داؤد صاحب نے جو تحفظات دیے تھے یا جو اسے وہ زائل ہو گئے, یہ آرڈیننس کے ذریعے یہ ہوا ہے. دوسرا آرمی چیف کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں, اور وہ وزیر اعظم چائنا کے اور جو صدر جو چائنا سے ملاقات ہوگی ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی, ان ملاقاتوں میں بھی ہوں گے. بالکل. کل سے ہارون صاحب ایک خبر اور سوشل میڈیا پہ اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان اسٹیل مل کے معاملات جو ہیں وہ شاید چائنا کو یہ حکومت ہینڈ اوور کرنے جا رہی ہے. کیا اچھا ہے نا, دیکھیں نا ہمارا حال تو یہ ہو گیا, دنیا جا رہی ہے چاند کی بات تو پرانی ہو گئی, مریخ پہ جا رہی ہے, فلاں جگہ جا رہی ہے, فلاں جگہ جا رہی ہے, اور ہم جو ہیں وہ ہم مولانا فضل الرحمان کی سیاست پہ بحث کرنے کے لیے رہ گئے ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا کہ کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری, مولویوں کے اور پیروں کے اور بادشاہوں کے مارے ہوئے, اور ابھی تک یہی ہے. عمران خان ہمارے بادشاہ ہی ہیں, وزیر اعظم تو نہیں ہے. نواز شریف ان سے بڑے بادشاہ تھے, زرداری صاحب ان سے بڑے بادشاہ تھے. تو وہ تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ کوڑا اٹھائے گی ترک کمپنی. تو لیکن یہ اسٹیل مل جو ہے بہرحال اب ان کی تو بس کا نہیں ہے, ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے. اول تو اسد عمر صاحب کو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ 1000 ارب روپے جو ہیں یہ اتنی بڑی لعنت ہے, جیسے کوئی صحت مند آدمی کوئی آدمی بیمار ہو اور اس کے ساتھ پاؤں میں ایک پتھر باندھا ہوا ہو کہ یہ پتھر بھی تم لے کے چلو گے. تو وہ کیا 1000 ارب روپے اگر جاتے ہیں یا 1500 ارب تک چلے جاتے ہیں. یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز میں, سرکاری اداروں میں, حکومت کا کام کاروبار تو نہیں ہے. ایک تو وہ مسئلہ ہے. تو 12 بہت لمبی بحث ہے. تو اسٹیل مل جو ہے اگر ہماری جان چھوٹتی ہے تو 50-100 ارب روپے سے جان چھوٹتی ہے, اور وہ ہے کیا, اسٹیل مل ہے کیا, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی ہاؤسنگ کالونی, ان کے رکھے ہوئے آدمی تو منافع میں تھی. جو یہ زرداری صاحب نے وہ بلاول کہا تھا میں لات مار کے حکومت گرا دوں گا, لات مار کے ان کے والد صاحب نے اسٹیل مل گرائی تھی اور بھی کئی چیزیں گرائی تھیں. تو یہ تو آپ اس کے بعد تو سنبھل سکی نہیں, کوشش کی گئی مگر وہ تو ورکر قابو میں. دیکھیے اس میں نئی انویسٹمنٹس ہو سکتی ہیں, نئی ٹیکنالوجی آ سکتی ہے, نئی جابس پیدا ہو سکتی ہیں, اس میں بے شمار کام ہو سکتا ہے, ہماری جان چھوٹ جائے گی. اور یہ پرائیویٹائزیشن ہی عمل میں کرنی چاہیے. اچھا چین میں جو ہے نا جی 250 ارب روپے انہوں نے گفٹ بھی کیے ہیں گوادر کے لیے, صرف ٹیکس کا نہیں مسئلہ ہے. اور بجلی تو وہاں آتی ہے ایران سے, پانی کے پیسے بلوچستان حکومت کھا جاتی تھی پچھلی, اب نئی کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ بھئی وہ کن لوگوں کے ہاتھ میں, کیونکہ بلوچستان میں کرپشن تو کوئی جرم ہے ہی نہیں. 90% پیسہ جو وہ ڈسکریشن پہ ہی جاتا ہے اور ایم این ایز ایم پی ایز کو ملتا ہے. وہ جو پرانا گوادر شہر ہے اگر اس کو تعمیر نہیں کیا جائے گا, اس کی سڑکیں ٹھیک نہ ہو, حکومت کیا ہوتی ہے, اعتماد کہاں سے پیدا ہوتا ہے, عام آدمی کو سہولت ملے, پانی انہیں ملے, چاہے سمندر سے آپ وہ کر کے دیں, صاف کر کے دیں, اور ان کی ضروریات زندگی جو ہیں معقول طریقے سے ملے, کوئی ان کے لیے جاؤز پہ, اس پہ کبھی کسی نے نہیں سوچا.
نہ نواز شریف صاحب نے سوچا، نہ زرداری نے سوچا، نہ عمران خان صاحب نے سوچا. غریب لوگوں کے لیے باتیں کرتے ہیں 600 کے شیلٹر ہومز اور مفت کھانا دے دیں گے، لیکن کوئی کسی علاقے کے لیے پورا ملک تو چھوڑ دیجئے، تو وہ اس کے لیے کوئی پلان کرنا وہ یہ تو کبھی سوچتے نہیں. ایک بات یہ ہے، اگر میں عمران خان کی جگہ ہوتا تو سب سے اہم بات یہ کہتا اس سے کہ بھائی روسیوں کے ساتھ آپ کے اتنے گہرے تعلقات ہیں تو پیوٹن کے ساتھ ہمارا معاملہ کریں. جب آپ نے امریکہ کو چھوڑنا، اور چارہ تو کوئی نہیں امریکہ کو چھوڑے بغیر، بتدریج ظاہر ہے آپ اس سے الگ تلگ نہیں ہو سکتے، لیکن امریکہ سے اب کبھی مدد نہیں ملے گی. یہ جو ڈرامہ پچھلے 6 ہفتے سے چیپ سا نوٹنکی یہ کر رہا ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ، تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ ہماری کوئی کشمیر میں کیا مدد کی، باتیں ہمارے حق میں تھوڑی بہت، اور مدد پریکٹیکل انڈیا کی کر رہے ہیں. تو جب آپ کو نئی تشکیل کرنی ہے تو اس میں اہم ترین چین ہے، دوسرا اہم ترین روس ہے، تیسرا اہم ترین ایران ہے. عربوں نے بھی آپ کو بتا دیا کہ وہ مشکل وقت میں عربوں پہ وہ وقت آئے گا، اگر خدا نہ کرے کہ وہ کسی مصیبت میں پڑے تو انہیں پتہ چلے گا پاکستان کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کا انتظار کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ روس کے ساتھ تعلقات بہتر بنیں گے. پھر ڈیفینس میں دیکھیے اس کی ملاقات کس سے ہو رہی ہے؟ صدرن کمانڈ سے. صدرن کمانڈ چین کی کون سی ہے؟ جو انڈیا کو ڈیل کرتی ہے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. وہ تو جب میں نے پڑھا تو میں چونکا کہ صدرن کمانڈ وہ تو انڈیا کو ڈیل کرتی ہے. تو ڈیفینس میں میرا یہ خیال ہے کہ کلوز کولیبریشن ہونے والا ہے، بہت بڑھنے والا ہے. آلریڈی ہم الخالد ٹینک ان کی مدد سے بنایا ہے، یہ لڑاکا طیارے بنائے ہیں JF تھنڈر 17، اور اس کا فیز 3 شروع ہونے والا ہے، اور بھی اس میں ہوگا. تو انڈیا میں بات ہوگی، کشمیر میں بات ہوگی، افغانستان میں بات ہوگی، اور سی پیک کی سپر سی پیک کی اصطلاح جو ہے اس کو آپ مذاق نہ سمجھے، آنے والے دنوں میں آپ اس کو دیکھ لیں. چین کے صدر جو ہیں وہ چنوئی جا رہے ہیں، مدراس جو پرانا نام تھا، چنوئی جا رہے ہیں ابھی حالیہ دنوں میں. تو اس سے قبل جو یہ ملاقات ہوگی، ظاہری بات ہے کہ چین کے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ کیا ہے، لداخ کا پوری تقسیم کی ہے، پھر مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہے، تو اس پہ ظاہری بات ہے کہ ہماری عسکری اور سیاسی قیادت جو بیجنگ میں موجود ہوگی تو اہم بات چیت ہوگی. دوسری بات کی گوادر کی، ہارون صاحب نے گوادر میں میں اور ہارون صاحب ایک سیمینار میں ساتھ تھے، سی پیک کے خزدار میں ہمارا سیمینار تھا جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی تھے، پوری سیاسی عسکری لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی. وہ وہاں کے مقامی اس وقت بتا رہے تھے کہ 1 ارب کے 90 کروڑ روپے خرچ ہو چکا، لیکن پینے کا پانی فلٹر نہیں کیا تھا. اب وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ بھی ہے، ڈیسیلینیشن پلانٹ بھی ہے گوادر کے اندر. اور گوادر کے جو رہنے والے ہیں اور جو کامپرس جماعتیں ہیں ان کا ایک جو مین جو ہے کہ وہاں پہ جو کاروبار کرے وہ مقامیوں کے ساتھ مل کر کرے، مقامیوں کو ملازمتیں ملے. میرے خیال میں جائز مطالبات ہیں. گوادر کی اگر ہمیں ترقی کرنی ہے، آگے کرنا ہے، تو وہ اگر یہ کنسیڈریشن میں لیں تو وہاں کے لوگوں کو بھی ملے گی. دوسرا ہارون رشید صاحب کے اس سے سن کے کہ روس پہ بار بار انہوں نے کہا، جب ہم طالب علم کے زمانے میں تھے تو جتنے بھی پاکستان کے اندر ساری ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اور ہمارے دائیں بازو کی جتنی بھی جماعتیں تھیں وہ سب کمیونزم کو شکست دینے کے لیے پورا انہوں نے ملک جو ہے وہ جھونک دیا تھا، جس کی خمیازہ آج بھی بھگت رہے ہیں. لیکن روس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے، ایک بالکل ہی الگ بحث ہے، الگ بحث ہے، اس سے اختلافات تھے. بالکل ٹھیک کیا تھا ضیاء الحق نے میری رائے میں، آپ کی رائے میں بالکل غلط کیا تھا. لیکن آج ہمارا روس سے کیا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف باقی نہیں ہے. سینٹرل ایشیا کی ریاستیں آزاد ہو گئیں، روس اپنی حدود میں چلا گیا جس میں 350 سال سے پھیل رہا تھا. آج قوموں کی کوئی مستقل دوستی، کوئی مستقل دشمنی نہیں ہوتی. روسیوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، روسیوں نے اسٹیل مل بنا کے دی، امریکیوں نے ہمارے ہاں انٹیلیجنس نیٹ ورک بنائے، برٹش نے نیٹ ورک بنایا، یا NGOs کی سرپرستی کرتے ہیں. روسیوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کی دیر پا دشمنی کی کوئی حرکت نہیں کی ہے. آج صورتحال بالکل مختلف ہے. روس، چین، پاکستان جو ہے یہ ایک بلاک بن سکتا ہے. بلاک مانو میں نہیں، کسی کے خلاف نہیں، اقتصادی تعاون ہو سکتا ہے. سوویت یونین کے پاس ایسی بہت سی ٹیکنالوجیز ہیں. ظاہر ہے اس پروگرام میں ہم اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، نہ ہم نے اس کی تیاری کیا. یہاں انڈسٹریلائزیشن میں وہ مدد کر سکتے ہیں، وہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. روس ان ملکوں میں شامل ہے جن میں انڈسٹریل ریولوشن جلدی آیا تھا، جرمنی اور برطانیہ اور جرمنی کے بعد. بالکل، تو اس پہ توجہ دینی چاہیے.
تو اگر کوئی سنتا ہو اور کسی کی عقل شریف میں یہ بات آ جائے. چلیں, اور ایک جو آپ نے ذکر کیا تھا سپر سی پیک کا, کافی بہتر ہو گئے ہیں روس کے ساتھ تعلقات. روس کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو گئے ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں سپر سی پیک کے بھی حوالے سے ہارون صاحب اس کو ضرور ایلیبریٹ کر دیجیے گا. اور بریک کے بعد ہم مزید بھی بات کریں گے. انڈیپینڈنٹ پولیس کمپلینٹس اتھارٹی ایکٹ 2019 ہے کیا, اور کیا یہ نافذ العمل ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد دوبارہ ضرور. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بات کریں گے پولیس کے خلاف سنگین شکایات کے معاملات کی تحقیقات کے حوالے سے ایک آزاد اتھارٹی کے قیام کا بل جس کا مسودہ حکومت کو بھیج دیا گیا. ہارون صاحب, کیا ایک تو پہلا بنیادی سوال تو یہ کہ یہ بل ہے کیا, اور کیا یہ نافذ ہو جائے گا؟ جناب والا, آپ نے غور نہیں فرمایا, یہ بحث ہم نے شروع کی تھی, باقی میڈیا نے اس کو بعد میں لیا. لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. ڈی ایم جی گروپ نے سیکٹری داخلہ کے ذریعے منصوبہ بنایا تھا. اب بھی بڑے دکھی ہیں, آج کل چیف سیکٹریز کی خفیہ میٹنگیں ہو رہی ہیں, چیف سیکٹریز کی خفیہ باتیں ہو رہی ہیں, واٹس ایپ گروپ بنے. یہ واٹس ایپ ایک بہت بڑی اعلیٰ چیز ہے, اس میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے, بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈی ایم جی کے افسروں کی میٹنگیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ تو بڑی جاتی. بات یہ ہے کہ اس کے بعد جناب چیف جسٹس نے لیا اس کا نوٹس, اور انہیں سیکٹری لا کو خط لکھا. وہ خط ہم پڑھ کے سنا چکے ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ہم نے بڑی حماقت کی ہے, وہ خط نہیں پڑھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اس کو مختصر کیا جائے, یہ بات صحیح ہے. اس خط میں یہ کہا گیا تھا کہ پولیس کی داخلی خود مختاری اتنی ہی اہم ہے جتنی عدلیہ کی, یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کی, یعنی ہائی کورٹوں کی, یعنی سپریم کورٹ کے. اس پہ تو لگا دی مہر, اور اب اس کی کریں گے خلاف ورزی. اگر ڈی سی کو جو اختیارات دے رہے تھے تھانوں پہ چھاپے مارے, اپنی پولیس بنا لے, وہ ایک طرح کا گورنر ہوتا ضلع کا, وہ تو قصہ ہو گیا پاک. اس پہ پولیس افسروں نے بھی اپنے واٹس ایپ گروپ بنائے, اور جناب انہوں نے بھی بنائے. اب یہ ریٹائرڈ آئی جی سے اس پہ پریشان ہوئے, ان کا ویٹیج بہت ہے ریٹائرڈ آئی جیز کا. ڈاکٹر سیڈل کیریز اے لاٹ آف ویٹ. دوسرے لوگ بھی, طارق کھوسا بھی, افضل شگری بھی, اور بھی لوگ, یہ وہ لوگ تھے جو بہت احتیاط سے چیف جسٹس نے چنے تھے. تو انہوں نے ان کو دونوں کو ڈسکریج کیا کہ یہ نہ کرو, قاعدے قانون کے مطابق چلو. انہوں نے بڑا کنسٹرکٹیو رول پلے کیا. اب جناب مسودہ قانون بن گیا, یہ میرے سامنے پڑا ہوا. یہ ہے جناب دا انڈیپینڈنٹ پولیس کمپلینٹ اتھارٹی. یہ دراصل 2002 کے ایکٹ کا نفاذ کرنے کے مترادف ہے, جس کو پرویز الہی نے روک دیا تھا اور مشرف نے روک دیا تھا. یہ روئے تھے کہ ہم نے الیکشن کرنے ہیں, اور ظاہر الیکشن میں دھاندلی کرنی ہے, تو اگر پولیس اتنی آزاد ہوگی تو پھر کیا ہوگا. یہ جناب اس بل کو آزاد پولیس کمپلینٹ اتھارٹی ایکٹ 2019 کہا جائے گا, اور یہ فوری طور پہ نافذ العمل ہوگا. یعنی جب یہ ابھی تو صوبے کو بھیجا گیا ہے, وہاں اس پہ ایکسرسائز ہو جائے گی, تو یہ فوری طور پہ نافذ العمل ہوگا. یہ جو اتھارٹی ہوگی اس میں ایک چیئرمین ہوگا, 10 ممبر ہوں گے, کم از کم ایک خاتون ہوگی. وزیر اعلیٰ کا نامزد کردہ صوبائی سلیکشن کمیٹی, نامزد کردہ وزیر صوبائی سلیکشن کمیٹی کی سربراہی کرے گا. اس کے ممبران کے طور پر چیف سیکٹری اور آئی جی صوبائی پولیس افسر پنجاب ہوں گے, اور اس کے ممبران کے طور پر وزیر اعلیٰ کی طرف سے نامزد کردہ 2 افراد جو کہ اچھی شہرت کے حامل ہوں, جن کا حکومت سے کوئی تعلق نہ ہو. یہ اہم ہے, یا پولیس والے ہیں, ایک وزیر ہے, ایک چیئرمین ہے, اور وہ چیئرمین میں آگے وضاحت کرتا ہوں کون ہوگا, جن کا کہ ڈی ایم جی والوں کا کوئی بندہ نہیں ہے اس میں, یہ کاٹھی نہیں ڈال سکیں گے. سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو سفارشات بھیجے گی, یہ جو سلیکشن کمیٹی ہوگی, اور وہ اسے گورنر کو بھیجے گا. اتھارٹی کے چیئرمین اور ممبران تجربہ کار اور نیک نام افراد ہوں گے. یہ عمران خان صاحب کا امتحان ہے, اس میں جہانگیر ترین نے اپنے بندے گھسا دے, عثمان بزدار نے گھسا دے, پرویز الہی نے گھسا دے. یہ اس پہ ڈیبیٹ ہوگی ساری. چیئرمین نیک نام ہے, ممبر نیک نام ہے, تو ظاہر ہے نیک نام تو مراد یہ ہے کہ اچھے لوگ ہیں, واقعی اکاؤنٹیبلٹی کریں پولیس کی, اور غیر ضروری تنگ نہ کریں اور ذاتی فائدے نہ اٹھائیں کہ وہ نئے پولیس افسر ایمرج ہو جائیں کہ وہ اسی طرح رسوخ استعمال کریں. دوسری مدت کے لیے نہیں ہوگا, نہ چیئرمین نہ ممبر. اور ترجیحی طور پر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا ایک ریٹائرڈ جج ہوگا. اسی سے پتہ چل جائے گا حکومت نیک نیت ہے یا نہیں. میرا خیال تو یہی ہے کہ نیک نیت ہے, ورنہ اس کی ضرورت ہی کیا تھی. پولیس کے ایک ریٹائرڈ انسپیکٹر جنرل ہوں گے, ریٹائرڈ.
एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट या मिलिट्री ऑफिसर होंगे, बेसिक पे स्केल 20, ये पब्लिक सर्विस कमीशन इनकी शरात मुतय्यन करेगा। सेक्रेटेरिएट भी इसका बनेगा। मुकम्मल आज़ादी और अथॉरिटी को मुकम्मल माली और इंतज़ामी आज़ादी हासिल होगी। अथॉरिटी का सेक्रेटरी पुलिस अफसर होगा वगैरह, ये डिस्ट्रिक्ट सतह तक होगी। और ये इसकी टाइम फ्रेम इसका तय है कि कितने दिनों में वो कार्रवाई करेंगे। ऑलरेडी एक काम तो हो चुका है ना, आपको पता है ना, एसपी रैंक का एक अफसर शिकायत सुनता है कि जो एफआईआर दर्ज नहीं होती, 89,000 शिकायत निपटाई गई, 89,000। काम अगर कोई कर रहा है ना, चीफ जस्टिस ही कर रहा है। बाकी या तो ऐसे लोग हैं जो पिछली हुकूमतों जैसे, माफ़ी चाहता हूँ अगर लफ्ज़ बेईमान अगर बहुत सख्त हो, या निकम्मे, काम का पता ही नहीं, काम आता ही नहीं है, बातें बनानी आती हैं। जो हुकूमत के हामी अखबार नवीस हैं ना, एक बात वो भी मानते हैं, वो रोते रहते हैं कि काम नहीं आता। बात अगर पाकिस्तान के एक टॉप पॉलिटिकल लीडर के बारे में हिकमत यार ने कहा था कि सारे एनर्जी गुफ्तगू में दाया कर देता है, अमल के लिए नहीं बचा कर रखता। कतार से इमरान खान साहब का अपना हाल यही है। ये देखें ना, आज जो उन्होंने हरकत की है पीटीआई वालों ने, मोस्ट प्रोबेबली वो तो तहकीकात होनी चाहिए किसने किया, कि वो जो जैली सर्कुलर बनाया जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, वो उसमें शामिल कर देंगे ना, तो वो उसमें आप गौर फरमाओ जब बात होती है तो उसमें करते हैं। तो एफआईआर का इंदराज ना होने का सिलसिला तो हो जाएगा खत्म। और जहां ये इस्मत दरी के वाक़यात हैं, पुलिस तो शिद्दत में हलाकते हैं, ये तो सब कुछ जनाब हो जाएगा खत्म। 4 हफ्तों में हतमी शक्ल देनी है ये इस तरह के जो केसेस होंगे उनमें, और नहीं जो मुतमिन होंगी अथॉरिटी दोबारा भेजेगी और चेयरमैन का फैसला हतमी होगा। तो ये जनाब बहुत बड़ा वाक़या होने जा रहा है। पुलिस इम्प्रूव हो सकती है, पख्तूनख्वा लेवल की हो सकती है। अल्लाह के फजल व करम से हमारे परवेज़ इलाही जब तक खुदा के फजल से ज़िंदा हैं और उस्मान बुज़दार के पीछे खड़े हैं और जहांगीर तरीन साहब हैं, होने ये नहीं देंगे। लेकिन ये इमरान खान का इम्तहान है कि होने देते हैं, होने देते हैं कि नहीं। और ये कितना ज़रूरी है वैसा पुलिस की कारकर्दगी, पुलिस निज़ाम में बेहतरी के पुलिस के एहतसाब के लिए भी ज़रूरी है। पुलिस कोई ऐसा तो नहीं है कि दूध से धुली हुई है। और ये आपने देखा होगा जो रेलवे फाटक जाते हैं, उन्होंने ज़ाहिर बात है सारे जो की पॉइंट्स है वो बता दिया हारून साहब ने। रेलवे फाटक से आप गुजरे तो एक तख्ती लगी होती है, उसमें क्या होता है शिकायत जो है रेलवे फाटक वाले के साथ रजिस्टर करवाएं। तो पुलिस के साथ भी यही था कि आपको कत्ल का हो, मावरा कत्ल हो, पुलिस कस्टडी के अंदर हो, टॉर्चर हो, तो वो आप पुलिस वाला ही पेटी बंद भाई करेगा ना उसकी इंक्वायरी। अब चौकीदार के बाद रजिस्टर करें, हाँ के लेकिन इस चौकीदार को ही बताना पड़ेगा। इस एक्ट जब बनेगा, ये अथॉरिटी जब बनेगी, तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि उस पर अकाउंटेबल पुलिस ठहरेगी। सारे रिटायर्ड लोग हैं, नेक नाम लोग होंगे इसके मेंबर। फिर सिविल सोसाइटी के अरकान हैं, इसमें इंसानी हकूक़ की तंजीमों के कारकुनान हैं, फिर इसमें खातून होगी। देखें जो सेंसिटिविटीज़ होती हैं जेंडर इश्यूज़ के दौरान, उसमें फिर उसमें ख़वातीन की शिकायत होती है, उसके अंदर होगा। ये इस तरह तो नहीं होगा ना जिस तरह एक क्या दो रखनी चाहिए। नकीबुल्लाह महसूद जो है उसका हुआ तो रावणवार जो है वो अच्छा बच्चा भी हो गया, वो ECL से निकालता फिर रहा है अपना नाम, या आप शाहरुख जतोई का केस हुआ या दूसरे केसेस जो भी हुए, अमल बच्ची का केस हुआ बेचारी का जो पुलिस की फायरिंग में हुई। तो कहने का मकसद ये है कि पुलिस में शफाफियत आएगी। ये अच्छी बात है, ठीक है, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी की लड़ाई है जो भी है। हम माशरे के तौर पर हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि शफाफियत हो, पुलिस फुली एम्पावर्ड हो, लेकिन साथ साथ में फुली अकाउंटेबल हो। और दूसरा ये कि जब तक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं आएगा हमारे यहाँ मुल्क में, जो हमारी सियासी क़ुव्वतें नहीं नाफिज करने देती, उसके अंदर मुकामी पुलिस भी उस मेयर में या नाजिम के अंडर होगा जब ये जाके मामला हल होंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है पुलिस रिफॉर्म्स की, उसमें इन द लाइट ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स का जो हम सारा डिस्कशन हो रही है, मेरे ख्याल में अगर ये होती है तो बहुत बेहतरी आ सकती है। लेकिन आपने जिक्र किया पुलिस और ब्यूरोक्रेसी, हारून साहब इनके दरमियान जो रस्साकशी है वो खत्म हो जाएगी इससे? लो, इनके दरमियान रस्साकशी कभी इक़्तिदार के भूखों में भी रस्साकशी खत्म हुई है। तो यानी इस मामले में तो हमने इसलिए डटकर पुलिस के मौक़िफ़ की हमायत की कि वो मौक़िफ़ ही दुरुस्त है, वरना पुलिस के तो सभी सताए हुए हैं। कौन शहरी है पाकिस्तान का जो 10, 12, 20 दफ़ा ज़िंदगी में न सताया गया उनके हाथों? लेकिन बात ये नहीं होती। बात ये होती कि मौक़िफ़ सही है, मौक़िफ़ पुलिस वालों का बाई एंड लार्ज सही था।
بائی اینڈ لارج ان کا موقف صحیح تھا. دیکھیے ان کی اکاؤنٹیبلٹی تو باہر سے ہونی چاہیے. انتظامی اختیارات جو ہیں وہ بھائی یہ ہم پروگرام کرتے ہیں تو ہم فیصلہ کرتے ہیں نا کس پہ بات کرنا. ہمیں کوئی دفتر بتاتا ہے, کوئی انتظامیہ بتاتی ہے, تو یہ کس لیے انہوں نے ہمیں اختیار دیا؟ اگر اختیار دیا ہے تو دل جمی سے آدمی کام کرتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی باہر سے ہوتی ہے, یعنی ہم جھوٹی خبر دے دیں, غیر ذمہ دارانہ بات کریں تو ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل. چلیں, آپ نے کہا کہ امتحان ہے عمران خان صاحب کا کہ یہ نافذ ہو سکے گا کہ نہیں. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. جی اویس توحید صاحب, آپ کی لیڈران سے جو ملاقات ہوئی ہے جے یو آئی خیبر پختونخوا, جی خیبر پختونخوا گڑ رہا ہے, ظاہری بات ہے. وہاں پہ جلیل جان ہیں ان کے بڑے آرگنائزر, پرانے ساتھی. پھر اکرم دورانی صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کا رنگ روڈ پہ پورا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں پہ بہت لگا ہوا تھا. لیکن اس میں سیدھا بات یہ ہے کہ ورکرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ تبلیغی کارکن کی طرح جو قافلے ہوتے ہیں اس کی طرح آپ تیاری کریں. چنے, ڈرائی فروٹس, خوش وہ لیں, آپ ایک میٹ لیں, آپ ایک گدا لیں. دھڑا دھڑ چندوں کی رسیدیں آ رہی تھیں وہاں پہ جب میں بیٹھا ہوا تھا. لکی مروت کا ذمہ دار بتا رہا تھا 10 لاکھ ہوئے ہیں. کرک کے کسی ضلع کا وہ گاؤں کا تھا, اس نے کہا کہ یہاں سے 40,000 ہوئے ہیں. اس طرح کی رسیدیں انہوں نے 1,000 5,500 روپے کی کاٹی ہوئی ہیں, کاٹ رہے ہیں. اندر جو ہے اکرم دورانی دوسرے قائدین بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں اب ان کا ہے کیا, وہ یہ کہتے ہیں جب ان سے ان پرائیویٹ بات ہے, وہ کہتے ہیں مجبوراً مولانا کو یہ سارا کچھ کرنا پڑا کیونکہ ورکرز کا پریشر بہت تھا. باتیں باقی ساری چھوڑ کے ٹائم کم ہے. 27 تاریخ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں مظاہرے ہوں گے ہمارے. 27 تاریخ کو اسلام آباد کا لاک ڈاؤن نہیں کہہ رہے ہیں, نہیں, آزادی مارچ. پھر وہ روانہ ہوں گے اسلام آباد کے لیے, اور وہ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا سے جو جلسہ ہوگا یا مظاہرہ ہوگا وہ اس وقت نکلے گا خیبر پختونخوا سے جب دوسری جگہوں کے مظاہرے اسلام آباد کے قریب ہوں. تو ایک جو جنرل پرسیپشن ہے وہ کلیئر کر لیں ناظرین کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد پہ ایک دھاڑوا بولیں گے 27 اکتوبر کو ڈی چوک پہ ہو جائے گا, وہ اس طرح نہیں کہہ رہے. اور کب تک کے لیے آ رہے ہیں یہ نہیں بتایا. جی کب تک کے لیے وہ پڑاؤ ہوگا؟ کب تک کے لیے وہ تو کہہ رہے ہیں حالات و واقعات بتائیں گے کس طریقے سے ہوگا. ابھی تو ان کے 2 بیانات ہیں کہ مستعفی ہوں اور فریش الیکشنز ہوں, لیکن اگر بیچ میں نیگوسیشنز ہو جائے, آرمی چیف سے اے آر وائی کے نمائندے نے وہاں پہ بات کی, ضیاء نے جو لڑکا ہے اس نے بات کی, انہوں نے کہا آرمی چیف سے ملاقات, تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ملاقات میں کرنا چاہوں گا, خواہش مند ہوں. تو ابھی تک ان کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی جا رہی جس انداز سے وہ دعویٰ بولنا چاہ رہے ہیں, جس انداز سے لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے سیاسی قوتیں نون لیگ پیپلز پارٹی بھی ان سے ہٹی ہوئی ہیں. تو دھرنا لاک ڈاؤن کا لفظ استعمال نہیں کر رہے, اور 27 تاریخ کو ایک ساتھ پورے ملک سے یہاں پہ نہیں آئیں گے, مختلف جگہوں سے جب وہ قریب پہنچیں گے اسلام آباد, اس کا مطلب ہے وہ ٹائم لے رہے ہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب, نعرہ جو ہے نا اپوزیشن کا وہ ہے دوبارہ الیکشن کرائے جائے. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں اس سال سے پہلے اس حکومت کو گھر جانا ہوگا. 2014 میں تو عمران خان صاحب نے بھی نعرے لگا کے دیکھ لیا تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم تو نہیں گئے. میں نے ان سے کہا تھا, اپنا غلام اکبر صاحب کا فرزند ارجمند کا کیا نام ہے, محمود شاہ, وہاں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا یہ لونڈو لپاڑوں کا کام ہے, کوئی 5 لاکھ آدمی جمع نہیں کروں گا, میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا. وہ تو جب بھی میں ان سے بات کرتا تو کہتا میں تجھے کر کے دکھاؤں گا. تو وہ تو کر کے پھر انہوں نے کیا دکھایا, پھر وہ اسمبلی میں کس طرح واپس گئے تھے. بعض یہ کو مذاق ہے کہ روز اسمبلیاں بنے, روز اسمبلیاں ٹوٹے, اور یہ کیا مذاق ہے جی چیف آف آرمی اسٹاف ان سے ملیں گے. چیف آف آرمی اسٹاف ان سے نہیں ملیں گے جہاں تک میں جانتا ہوں, جہاں تک میری صلاحیت ہے چیزوں کو سمجھنے کی. کوئی مذاق ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو کوئی آدمی دھرنے کا اعلان کر دے اور وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس چلا جاتے. مولانا صاحب ملنے کی خواہش. اب مجھے افسوس ہے میں تفصیلات نہیں بتا سکتا. خواہش انہوں نے اتنی کوشش کی جس کی کوئی حد نہیں. تو میں نے پوچھا کسی سے کہ مل سکتے ہیں, انہوں نے کہا بھائی پشاور میں کوئی مل لے گا, کوئی پنڈی میں مل لے گا, اسلام آباد میں مل لے گا. اسلام آباد میں تو رابطہ, تو انہوں نے کہا ہمارا سب کے ساتھ رہتا ہی ہے, اور کون ہے جس کا رابطہ نہیں ہے اس کا نام تو بتائیں. تو باقی وہ جماعت اسلامی والے آ رہے ہیں ویسے بائی دی وے. خیر وہ چیف صاحب ان سے نہیں ملیں گے. ایک بڑی خطرناک اطلاع ہے, اس کی تصدیق نہیں ہو سکی, کہ افغانستان اور انڈیا سے بھی مدد مل سکتی ہے یا مل رہی ہے, اور ہے یا نہیں میں اس کی تصدیق کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوں
کہ اس میں زیادہ زور جو ہے وہ ایسے لوگ دے رہے ہیں جن کے پاس معلومات کے ذرائع زیادہ وہ ہے نہیں، ڈیپینڈیبل نہیں ہے، سرکاری لوگ، سرکاری کسی آدمی سے میری بات نہیں ہوئی. تو باقی وہ میرا خیال ہے کہ اندازے مختلف ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے 10-15 ہزار آدمی. ہاں ایک خبر آپ کو دے دوں، جی جی خبر یہ ہے نواز شریف صاحب نے میسج بھیجا ہے اور وہ کنوے کر دیا گیا ہے، ہر ایم این اے نون لیگ کا کوئی 70-80 ہیں کہتے ہیں ان کے، وہ 200 آدمی لائے گا اور ایم پی اے 100 آدمی لائے گا. اب وہ لانا چاہیں تو میں نے حساب لگایا کہ یہ 30 سے 35 ہزار بنتے ہیں، لیکن مجھے شبہ ہے کہ وہ لائیں گے، کیونکہ یہ ورکرز کی پارٹی نہیں ہے، یہ لیڈروں کی اور ووٹروں کی پارٹی ہے، اور یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اس کے لوگ حرکت میں آتے نہیں. اگر یہ اس پہ عمل ہو جائے اور یہ 30-35 ہزار آدمی آ جائیں، مگر یہ دودھ پینے والے مجنو ہیں، لیکن خون دینے والے پہلے مولانا تو آئے پوری مولانا جو ہے وہ ایک تاثر یہ ہے کہ وہ فیس سیونگ چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں کھانا کھلا دے، چائے پلا دے، تھپکی دے دے، ان سے کہے آگے بات سنی جائے گی، آپ کے لیے کوئی گنجائش نکالے، مقدمے ان پہ نہیں ہوں گے. فیس سیونگ والی بات صحیح ہے. صرف ایک جملہ ایڈ کر دو، صرف ایک جملہ ایڈ کر دو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا انہوں نے اور اقتدار کا مزہ بہت چکھا ہے کئی دہائیوں تک، لیکن یہ بات ہضم مشکل سے ہوتی ہے. وہ اس وقت حالات جو ہمارے ہیں، ایف اے ٹی ایف ہے، کشمیر کا مقدمہ ہم لڑ رہے ہیں، اس حالات میں انہیں دھرنا نہیں دینا چاہیے، احتجاج نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ وہ افغانستان اور انڈیا سے پیسے لے کے یا اس طرح جناب والا جو انہوں نے ادغام کی مخالفت کی تھی، آئی ایس پی آر اس کی تردید کر دے کہ انہوں نے افغانستان سے مدد نہیں لی تھی. چلیں بھارتی دفاعی جو منسٹر ہیں راجناتھ سنگھ، انہوں نے پھر الزام وہ لگا رہے ہیں اور وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں جو کہ بڑی بھونڈی سی خواہش لگ رہی کہ ایف اے ٹی ایف پاکستان کو بلیک لسٹ کر سکتا ہے. دیکھیے خواہش ان کی ضرور ہے اور وہ ان کا اثر بھی ہے، امریکہ میں ان کے لابی اب مستحکم ہے، اسرائیل اب ان کے ساتھ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں، اسرائیلی بڑے سیانے وہ اعلان کسی چیز کا نہیں کرتے، لیکن یہ obvious ہے. اور امریکہ میں انڈین بہت اہم مناصب پہ فائز ہیں، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، عوامی سطح پر ہے، اور وہاں آسانی سے ایڈجسٹ بھی ہو جاتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی کلچر نہ کوئی اور، اڈاپٹیبلٹی ان میں زیادہ ہے، تعلیم کی سطح ان کی بہتر ہے. لیکن ان کے چاہنے سے نہیں ہوتا. اگر امریکہ کہے دے کہ اس وقت بھی پاکستان بلیک لسٹ، تو اس لیے نہیں ہو رہا کہ 51.8% ہمارے پوائنٹ ہیں، بٹوین 50 to 57 گرے لسٹ میں ہی رہتا ہے. ہماری نالائکی بھی ہے، یہ ٹرانزیکشنز جو ہو رہی ہیں جو ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ روکی جائیں. پیسہ جو ہے وہ مشکوک طور پہ اپنا میں نے دینے ہیں ویس صاحب کے پیسے، تو میں نے چیک کیوں نہیں دیتا؟ میں نے کونے خدرے میں کیوں پیسے دوں؟ اگر میں ایک جائز کام کر رہا ہوں تو یہ ہمارا اپنا مفاد اس میں ہے کہ وہ اس کی شرائط کی پابندی کی جائے. اور مور اوور جو قرآن مجید کہتا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے پورے کیا کرو. ہماری دنیا کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے یا ہم کریں نہیں یا اس کو پورا کریں ہمارے مفاد میں. پاکستان بلیک لسٹ نہیں ہو رہا اور پاکستان گرے لسٹ سے نکل بھی نہیں رہا. یہ اس وقت صورتحال بظاہر دکھائی دیتی ہے اگر میرا اندازہ صحیح ہے. دیکھیں ایک تو یہ کہ انڈیا لابنگ کر رہا ہے، ظاہری بات ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے ہم بلیک لسٹ ہو جائیں، اور بہت پہلے سے کر رہا ہے. یہ جو اے پی جی ایشیا پیسیفک گروپ جو ہے اس کے جو رپورٹ آئی ہے اس میں کہا ہے کہ 40 میں سے 36 میں جزوی طور پر اور دوسری اس پہ آمد درآمد ہوا ہے، ٹیرر فائننسنگ ہے اور آپ کے جو منی لانڈرنگ ہے. بات یہ ہے کہ یہ ہے اکتوبر 2018 تک جو میری معلومات ہیں بہت پیش رفت ہوئی ہے اس حکومت میں. ہماری سیاسی عسکری قیادت نے زیرو ٹالرنس کا پیغام دیا ہے. جو میٹنگز ہوئی ہیں، کنسلٹنٹس جو ہائر ہوئے ہیں وہ سابقہ ایف اے ٹی ایف کے ہیں، ایک نجی بینک نے معاونت کی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی 800 کے قریب تو ایسیٹس جو کالعدم تنظیمیں ہیں یا جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کی ضبط ہوئی ہیں. تو اس کے بعد پیش رفت بہت ہوئی ہے. غلطیاں ہماری ماضی کی ہیں اور ابھی بھی یہ ہمارے فائدے میں ہے.
FATF کا یہ جو سارا ہے منی دیکھیں نا, ٹیرر فائنینسنگ ہے, منی لانڈرنگ ہے, تو یہ اگر ہم اس کے خلاف اسٹیپس لیں گے تو ہمارا فائدہ ہے. میرے خیال میں گرے لسٹ میں, میرے خیال میں گرے لسٹ میں رہیں گے, بلیک لسٹ میں نہیں جائیں گے. اور 13 سے 18 اکتوبر کو پیرس کے اسٹیپس لیے تب بھی ہم گرے لسٹ میں, اور نہ لیتے تو شاید بلیک لسٹ کی طرف رجحان بڑھ جاتا جانے کی طرف. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.